अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ आयशा अमर साहिबा की सूरह कहफ की इन डेप्थ स्टडी, पार्ट नंबर 32। मगर इंसान का हाल क्या है कि इंसान शैतान की बात में बहुत जल्दी आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अल्फाज आते हैं, या अहलल कुरान, ए अहले कुरान, ए कुरान वालो। बड़ा शौक है ना हमें वाले वाले कहलवाने का। आप कौन से वाले? हम दिल्ली वाले। आप कौन से वाले हैं? हम चिन्योट वाले हैं। हम आप हिंदुस्तानी वाले हैं, हम सिंधी वाले हैं, या हम फलां जमात वाले हैं। हमें बहुत शौक है ना। हमारा टाइटल ये सारे वालों से हटके एक और कंटिन्यूएशन और एसोसिएशन के साथ है, या अहलल कुरान। ये है आपका और मेरा इंट्रोडक्शन। ए अहले कुरान ला ततवस्सदु अलल कुरान। कुरान पर तकिया मत लगा लेना, सिर्फ अपने मुर्दों के ऊपर इसको मत पढ़ते रहना, सिर्फ नए घर में बरकत के लिए इसको मत पढ़ते रहना, सिर्फ शादी के वक्त मिसाल के तौर पर जब शादी से पहले सबसे पहले खत्म कुरान कराया जाता है, शादी के पहले फंक्शन से बिल्कुल उससे भी पहले, शायद ब्राइडल शावर से भी पहले खत्म कुरान। और उसके बाद जितने फंक्शंस होते हैं सब में कुरान के अहकामात पैरों तले रोंदे जा रहे होते हैं। ये हम मुसलमान हैं, हम अहलुल कुरान हैं, हम जिनको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी। ये मोजज़ा है हमारे पास। सारे अंबिया का मोजज़ा उसी वक्त तक मोजज़ा होता था जब तक कि वो जिंदा रहते थे। आज मूसा अलैहि सलाम का वो मोजज़ा के जिससे उन्होंने अपना असा मार के समुद्र को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, वो हमारे लिए सिर्फ एक कहानी है। आप और मैं कितना भी डॉक्यूमेंट्रीज में देख लें, ऑब्वियसली जो बनी इसराइली मूसा अलैहि सलाम के नेक्स्ट खड़े हुए थे और जिस वक्त उन्होंने अपनी आंखों से, सर की आंखों से समुद्र को 2 दीवारों में बनते हुए, 2 पहाड़ों की तरह खड़े होते हुए और रास्ता बनते हुए देखा था, वो इम्पैक्ट जो उन पर आया होगा वो आप पर और मुझ पर तो कभी भी नहीं आ सकता। मेरे और आपके लिए तो ये कहानी है। हर नबी का मोजज़ा, हर रसूल का मोजज़ा उनकी जिंदगी तक मोजज़ा होता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए मोजज़ा है, और वो मोजज़ा आपके और मेरे हाथों में है। उस मोजज़े को हम पढ़ते हैं। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मोजज़े को ऑनर करने हम यहाँ बैठे हैं। तो हम क्यों शर्मिंदा हों? हम क्यों जो है वो डरे डरे रहें? हम क्यों जो घबरा घबरा के अमल करें? अल्लाह को हम रब्बे कायनात तो बहुत आराम से कह देते हैं, लेकिन जब अल्लाह के दिए हुए अहकामात पर हमसे अमल नहीं होता, तब हमें रब्बे कायनात का टाइटल याद नहीं आता, तब हमें ये इस बात का यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला आसमान से हम पर कोई अजाब नाजिल ना कर दे। हाँ, अल्लाह मोहलत देता है, ये उसकी रहमत ही है कि हमारे गुनाहों के बावजूद हमारी जुबान पर छाले नहीं पड़ते हैं। हम बच्चों से तो कह देते हैं झूठ बोलोगे तो नाक पिनोकियो की तरह लंबी हो जाएगी। किसी बच्चे की नाक लंबी हुई कभी भी? हम बच्चों से कहते हैं झूठ बोलोगे ना तो जुबान के ऊपर सिस्ट आ जाएगा, ब्लिस्टर आ जाएगा। कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। अल्लाह मोहलत देता है और अल्लाह देख रहा है कि कौन अपनी फ्री विल के साथ इस कुरान को थामने वाले बन जाता है। तो दुनिया के पीछे नहीं भागे। मुझे और आपको आयत नंबर 27 में यही हुक्म दिया गया है कि आपकी और मेरी प्रायोरिटी कुरान होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये कुरान दिया ताकि दुनिया का पर्दा हटाकर हम आखिरत की हकीकत को समझ सकें। और अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही अल्फाज कहे, वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। अल्लाह के कलमात में किसी किस्म की तब्दीली नहीं हो सकती। वतलु फेले अमर है, और बाज़ स्कॉलर्स इस आयत से या जहां जहां कुरान में उतलु मा उहिया इलैक आता है, स्कॉलर्स कहते हैं कि मुसलमान की जिंदगी में कम से कम, दिस इज द मिनिमम लेवल, कम से कम एक वक्त दिन में, रमजान के अलावा बात हो रही है, रमजान में तो जितनी मर्तबा करें, मिनिमम जिंदगी में एक दिन में एक मर्तबा कुरान की तिलावत मामूल जरूर होनी चाहिए। एंड इट शुड बी योर रूटीन। अब वो आप अपना पोर्शन खुद डिसाइड कर लें कि आपको 1 पेज करना है, क्योंकि हर मुसहफ का साइज अलग होता है, तो पेज का भी साइज अलग होता है। आपको 1 पेज करना है, या आपको 1 रुकू करना है, या आपको 10 आयतें करनी है, अप टू यू। लेकिन ये आपकी जिंदगी का मामूल होना चाहिए। और एक चीज और, बेहतर कुरान पढ़ने के लिए, सही कुरान पढ़ने के लिए हमें तजवीद सीखनी चाहिए। और तजवीद के कई कोर्सेज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन को बहुत कम टाइम में भी तजवीद सिखाई जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम नॉट श्योर कि तमकीन अब कराएंगी, इसलिए कि जिनका ये घर है नजीहा का, उनकी बेटी भी क्रैश कोर्स करवाती हैं, और वो 12 दिन का कोर्स होता है अल्हम्दुलिल्लाह।
کئی کورسز کروا چکے ہیں اور 12 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو قرآن صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا آ جاتا ہے. تو یہ ایک آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے کہ آپ قرآن کو صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھیں. دوسرا، اور آپ سے کہا کہ اس قرآن کی تلاوت کا ایک معمول ہونا چاہیے کہ دن میں ایک مرتبہ میں نے پڑھنا ہے. تیسرا، آپ جب بھی قرآن پڑھیں آؤٹ لاؤڈ پڑھیں. منہ بند کر کے قرآن نہیں پڑھا جاتا، نہ منہ بند کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، نہ منہ بند کر کے قرآن پڑھا جاتا ہے. آپ کے ہونٹ ہلنے چاہیے اور اتنی آواز سے آپ قرآن پڑھیے کہ آپ کو اپنی آواز اپنے کانوں میں آئے. اس لیے کہ یہ سننے کا بھی بہت تھراپیوٹک ایفیکٹ ہوتا ہے. جو آپ کانوں سے سنتے ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے دل پر امپیکٹ کرتا ہے، اور جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹ آپ کے دل میں جا رہا ہوتا ہے. سو آپ کئی اینگل سے قرآن کو ایبزارب کر سکتے ہیں. یقیناً قرآن کے الفاظ جو تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، اس کی تو یقیناً بہت زیادہ ویلیو ہے. لیکن کبھی بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں قرآن سمجھتی نہیں ہوں، میں صرف پڑھتی رہتی ہوں، تو کیا میں قرآن اگر سمجھتی نہیں ہوں تو میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں چھوڑ دیں، آپ تو سمجھتی نہیں ہیں، بیکار پڑھتی ہیں. بالکل کبھی بھی ڈسکریج نہیں کریں، اس لیے کہ یاد رکھیں اس کا ایک ایک لیٹر جو پڑھا جائے گا اس پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور جو روز اپنی عادت بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالے گا ضرور کہ میں جانوں تو اس کتاب میں کیا ہے، میں دیکھوں تو اس کتاب میں کیا ہے. تو اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اپنے قرآن کے الفاظ کو پڑھتے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا آنر ہے. کس کا کلام پڑھ رہے ہیں ہم؟ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. وہ کلام جو آسمانوں سے، جو لوح محفوظ سے آیا ہے، جو سیکرٹ ٹیبلٹس کے اوپر 7th سکائی پر رکھا ہوا ہے، وہ کلام آپ کو اور مجھے پڑھنے کی جو ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے تو اٹس اے بگ آنر. ایک کہانی آپ لوگوں نے اکثر سنی ہوگی جو کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا کہ اگر قرآن مجھے سمجھ نہیں آتا، میں صرف پڑھتا ہوں لیکن مجھے اس کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، ٹرانسلیشن سمجھ نہیں آتی ہے، اور ہر وقت موقع نہیں ہوتا کہ میں ٹرانسلیشن پڑھوں، تو کیا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں؟ مطلب میں صرف اسی وقت پڑھوں جب میں ٹرانسلیشن پڑھ سکوں، صرف تلاوت نہ کروں؟ تو ان کے استاد نے ایک کہانی ان کو سنائی کہ ایک مرتبہ ایک بیٹے نے اپنے باپ سے یہی بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ مجھے سمجھ تو آتا نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ مجھے روز پڑھاتے رہتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جو والد تھے وہ اپنے بیٹے کو بیچ پہ لے گئے اور انہوں نے اس بچے کو ایک بالٹی دی اور خود تھوڑا دور جا کے بیٹھ گئے. اور بالٹی گندی سی بالٹی تھی، بہت ہی گندی بالٹی، اور اس میں سوراخ تھے. تو انہوں نے وہ بالٹی اس بچے کو دی اور اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں وہاں بیٹھ رہا ہوں، تم جاؤ اور سمندر میں سے پانی لے کر میرے پاس آؤ. تو وہ بچہ گیا اور بالٹی میں سے پانی لے کر جب تک باپ کے پاس پہنچا تو کیونکہ بالٹی میں سوراخ تھے، ہولز تھے، پانی سارا ختم ہو گیا. تو باپ نے کہا دوبارہ جاؤ. پھر وہ آیا، پھر یہی ہوا، پھر وہ گیا، پھر واپس آیا، یہی ہوا، بیک اینڈ فورتھ. چوتھی 5ویں دفعہ میں بچے نے کہا کیا مذاق ہے ابا جی، آپ مجھے بھیجتے ہیں، بالٹی میں تو ہولز ہیں، پانی ختم ہو جاتا ہے. تو ابا نے کہا اس کے کہ بیٹا ذرا بالٹی کو اوپر اٹھا کر دیکھو. وہ جو بالٹی گندی تھی وہ صاف ہو گئی تھی، پانی تو نہیں آیا. ہاں جو مقصد تھا اس بالٹی میں پانی لانے کا وہ تو پورا نہیں ہوا، لیکن جو بالٹی کا گند تھا وہ صاف ہو گیا. تو کچھ نہ کچھ تزکیہ ضرور ہوتا ہے تلاوت سے، کچھ نہ کچھ آپ کا دل کے اندر آپ کا فرنیچر ہلتا ضرور ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ قرآن کا فہم حاصل کرتے ہیں، جب آپ قرآن پر تفکر کرتے ہیں، تب آپ کے دل اور دماغ کا سارا فرنیچر ہل جاتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اب مجھے سبھی کچھ ری ارینج کرنا پڑے گا. اور جب دل اور دماغ کا فرنیچر ہلتا ہے، یاد رکھیں اٹس اے ویری گڈ سائن. جب دل اور دماغ کا آپ کا فارمیٹ چینج ہوگا، جب ہی آپ اپنی زندگی اور اپنے لائف سٹائل کے اندر اللہ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر میرا دل اور دماغ اپنی جگہ پرسسٹنٹ رہے اور میں سنوں قرآن ایک کان سے اور دوسرے کان سے باہر نکال دوں، اس کا مطلب ہے کہ میرے دل کے اندر وہ پینیٹریشن ہو نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے. تو اسی طرح سے اسکالرز کہتے ہیں کہ تلاوت کا فائدہ ہے اور تلاوت جو ہے وہ ضرور اپنی زندگی کا حصہ رکھنی چاہیے. تو قرآن کی تلاوت پر وقت لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے اقرأوا القرآن، قرآن کی تلاوت کرو، فإنہ شافع، یقیناً یہ تمہارا انٹرسیشن کرے گا، لأہلہ یوم القیامہ، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت کے لیے آئے گا، سفارش کرے گا اللہ سے. تو فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہ، اس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لا مبدل لکلماتہ بہت امیزنگ ہے.
آپ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں ڈیوائن بکس، اب ان سب میں آپ کو پرومیننٹلی بائبل ملتی ہے اور قرآن ملتا ہے جو انٹیکٹ ہے پراپرلی. اور بائبل کے آپ کو معلوم ہوگا کتنے ورژنز ہیں، ایک بائبل نہیں ہے، بائبل میں بہت سے ورژنز ہیں. ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آپ اس وقت امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ پوری دنیا سے مصحف لکھا ہوا بین الدفتین، دو جلدوں کے درمیان، دو بائنڈنگ کے درمیان ختم ہو جائے، امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ قرآن دنیا میں ایسے ٹینجیبل فارم میں ہاتھ میں لینے کے لیے مٹیریلسٹکلی نہ رہے، تو کیا پھر بھی قرآن موجود رہے گا؟ کیسے؟ حفاظ کے دلوں میں قرآن محفوظ ہے. اور کوئی ایک حافظ ہے ہماری امت میں؟ الحمدللہ ہر خاندان میں 3 سے 4 تو نکل ہی آتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں چلے آ رہا ہے اور یہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے. ہاں، ہمیں اپنے بچوں کو اس حفظ کے ساتھ صرف روٹ لرننگ کا کانسیپٹ نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا، اس کی فہم اور اس کی سمجھ کا کانسیپٹ بھی دینا چاہیے. بائبل کس کو حفظ ہوتی ہے؟ بائبل کے ورژنز اتنے زیادہ ہیں کہ بائبل کوئی حفظ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ یہ دلوں کے اندر محفوظ کیا جاتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ کے دل میں محفوظ کیا گیا، صحابہ نے اس کو آپ سے سن کر کمپلیٹلی آن آڈیو ایکسپیرینس اس کو حفظ کیا، اور اس کے بعد سے یہ جنریشن آفٹر جنریشن ٹریڈیشن چلی آ رہی ہے کہ مسلمان اس کتاب کو اپنے دل میں محفوظ کرتے ہیں اور اس کو پورے کا پورا، اسے 6000 سے زیادہ آیات کو یاد کرتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز اگر تم نے اس کے اوپر، تلاوت کے اوپر کانسیپٹ کو سٹرونگ نہیں کیا، وَلَن تَجِدَ، تو تم ہرگز نہیں پا سکتے من دونہ ملتحدا، اس کے علاوہ کوئی بھی کامیابی کا راستہ. قرآن صرف اور صرف واحد پروٹیکشن ہے مسلمانوں کی اللہ کے بعد اس زمین کے اوپر. اللہ تو ہے ہی، اور کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے تو قرآن اور قرآن کے احکامات آپ کے اور میرے لیے اس زمین پر بہترین پروٹیکشن ہے. اللہ نے بتا دیا کہ میرے اس کلام میں اصل پناہ ہے. دنیا میں اگر کہیں پناہ ہے تو ہر اس انسان کو ہے جو اس قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھ جائے گا. بالکل جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار کے سائے میں پناہ دی تھی، جو قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھے گا اللہ اس کو پناہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ درست کیا تھا کرسچنز کا، اصحاب کہف کو ایکسپوز کر کے آخرت کا، مسلمانوں کو بھی یہ بات یہاں پر اس اینگل سے یاد رکھنی چاہیے. یہ قرآن دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے گا، اور آخرت میں زیادہ فائدہ دے گا. آگے آیات آ رہی ہیں جو آخرت کی پکچر کو ڈپکٹ کریں گے، اور آخرت کا معاملہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. آفٹر لائف از ناٹ این ایزی لائف. آفٹر لائف کے اپنے ہرڈلز، اپنی مشکلات، اپنے امتحان. ہمیں دنیا آزمائش لگتی ہے، آخرت کی آزمائشیں اس سے بڑھ کر ہوں گی. جیسے سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 88 میں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن، قیامت کا دن، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صرف وہ فلاح پائے گا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. تو دنیا میں کیا اپنا وقت لگاتے ہیں؟ دنیا کے ساتھ ساتھ قرآن کو پرائرٹائز کیجئے، قرآن پر وقت لگائیے. دنیا کمانے کی ہماری کتنی فکریں ہوتی، ہمارا زیادہ وقت اپنی صلاحیتوں کا دنیا ارن کرنے میں جاتا ہے. ہماری دنیا میں سے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ آخرت میں نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر واضح کر دی. تو قرآن کو تھامیں اور اصحاب کہف سے ایک چیز اور سیکھیں، وہ یہ کہ اچھی کمپینین شپ اپنائیں. اچھا دوست آپ کو بہت آگے تک نیکیوں میں لے کے جا سکتا ہے، اور برا دوست آپ کو آپ کے رہ سہے ایمان سے بھی فارغ کر سکتا ہے. یا تو آپ اپنے اندر اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہیں کہ یو کین چینج یور فرینڈس، دین یو بیٹر اسٹے ود دیم. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، وہ نہیں بدلنے والے ہیں اور ان کے ساتھ رہ کر میرا ایمان ڈسٹرب ہو جائے گا، دین یو بیٹر چینج یور فرینڈس. وہ جو ہم نے 1-2 دن پہلے بات کی تھی ہجرت کی، کہ مسلمانوں کو اسکالرز کانسیپٹ کیا دیتے ہیں کہ اس جگہ میں جہاں پر کفر اور نافرمانی عام ہو، اس علاقے میں اس وقت تک آپ رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے رہیں. فرینڈز کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ان فرینڈز سرکل میں رہ کر اللہ کی بندی بھی بن سکتی ہیں اور ان کو اللہ کا بندہ اور بندی بنانے کی کوشش کر سکتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ رہیے. لیکن اگر ان کے ساتھ رہ کے آپ کا اپنا ایمان شک کا شکار ہو رہا ہے
then you have to be very careful. اگر آپ نے یہ کنٹینیو کیا اپنا سرکل تو یہ آپ کو آپ کے اس ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پر مجبور کر دے گا جو تھوڑا سا آپ کے پاس ہوگا. اسی لیے آگے آیت نمبر 28 میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اور صبر کیجئے. وَاصْبِرْ یہ اصل میں کمانڈ آ رہی ہے اور سنگولر کمانڈ آ رہی ہے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ وہ لوگ جو یدعون ربہم اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. ان لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریے. یریدون وجہہ ان لوگوں کا اصل میں زندگی کا مقصد کیا ہے, وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یریدون وجہہ کا لٹرل ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ اللہ کا چہرہ یا اس کا چہرہ چاہتے ہیں. اللہ کا چہرہ چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ دس از این ایکسپریشن کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, وہ اللہ کا پلیزر چاہتے ہیں, وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فوکس نیک لوگوں کی طرف اور مومنین کی طرف ہونا چاہیے, اور آپ کو اور مجھے بھی اپنے دوستوں میں انہی کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہونا چاہیے جن کے اندر گاڈ فیئرنگ کوالٹیز ہوں. تفسیر میں ایک واقعہ آتا ہے جو اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے, وہ یہ کہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو تھا اور باقی جو قریش کے سردار تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے ایک انسینٹیو دیا تھا کہ اگر آپ اپنے پاس سے یہ جو سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہیں, بلال ہیں اور یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں, اگر آپ ان کو ہٹا دیں تو ہم آ کر آپ کی بات سننے کو تیار ہیں. یعنی جب ہم آپ کی کلاس میں آئے مثال کے طور پہ تو آپ کی کلاس میں جو ہیں وہ فلاں کیٹیگری کے لوگ نہ بیٹھے ہوئے ہوں. آج کی زبان میں ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آتا ہے نا. تو ان قریش کے سرداروں کا اور اسپیسیفکلی امیہ بن خلف کی طرف سے یہ انویٹیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا کہ اگر آپ اپنے سرکل میں سے, اپنی محفل میں سے یہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہٹا دیں جن کو ہم کوئی ویلیو نہیں کرتے, بیکاز ان کی نظر میں حضرت بلال ابھی بھی کون تھے؟ غلام تھے نا. امیہ بن خلف کون تھا؟ انہی کے تو غلام تھے. امیہ بن خلف سے ہی تو حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تھا, اور یہی امیہ بن خلف تھا جو حضرت بلال کی گردن میں جانور کی طرح رسی ڈال کر الٹا لٹا کر ان کو مکہ کی پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹا کرتا تھا. اور حضرت بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا تھا, احد 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 احد. یہی علم تھا ان کے پاس اور اسی علم پر جم گئے, اور یہی علم تھا ان کے پاس کہ اس علم کی برکت سے اور اس علم پر عمل کی برکت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا, ہمارے سردار. یہ علم پر عمل کی برکتیں ہوتی ہیں جو انسان کو زندگی میں بھی ایلیویشن دے دیتی ہیں, اور آخرت کی ایلیویشن جو درجات ہوں گے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ ان کی ڈیمانڈ آئی قریش کے سرداروں کی کہ آپ ان لوگوں کو ہٹائیں اپنے پاس سے تو ہم آ کے آپ کی بات سنیں گے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ ان لوگوں کی قدر کیجئے جو محبت کے ساتھ اور خدا خوفی کے ساتھ دن اور رات اللہ کو پکارتے ہیں, دن اور رات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے کام کرتے ہیں. انہی کے اوپر فوکس کیجئے. تو اس میں ایک آپ کی اور میرے لیے بھی جو لیسن آ رہا ہے وہ فرینڈشپ کے حوالے سے خاص آ رہا ہے, اس لیے کہ پیچھے اصحاب کہف کی کہانی تھی, اور اصحاب کہف, اصحاب از پلورل, جمع ہے, صاحبن کی جمع ہے اصحاب. اگر یہ ایک انسان ہوتا تو شاید اتنی ہمت نہ کر پڑتے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا ایک اکیلا اور 2 11. جب آپ مل جاتے ہیں تو آپ ایک اسٹرینتھ بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کی سپورٹ بنا جاتا ہے. سورۃ صف میں مسلمانوں کی صفت آتی ہے کہ مسلمان بنیان مرصوص کی طرح ہوتے ہیں. بنیان مرصوص کہ جو دیوار ایک بالکل اسپیسیفک پراپر پیٹرن میں بنی ہوئی ہوتی ہے, جس میں کوئی گیپ, کوئی اسپیس نہیں ہوتا, ساری برکس پراپرلی لگی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ ایسی دیوار ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کرتی ہے کہ پکڑ کے بھی رکھتی ہے اور ایک دوسرے کی کمی کو دور کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. یہ ہوتے ہیں مسلمان. مسلمان یہ نہیں ہوتے اس کو دیکھا کتنا ٹیڑھا اسکارف پہنا ہوا ہے, اس کو دیکھا بالکل بھی اچھا ٹراؤزر نہیں پہنا ہوا. ہمارے ہاں تو ہم تو اسی کریٹیسزم میں ہی رہتے ہیں. اور سب سے پہلے اخلاق, سب سے پہلا اخلاق کا حق, آپ کے اخلاق کا حق کس کے اوپر آتا ہے؟ کس کے اوپر آتا ہے؟ آپ کے گھر والے. آپ کے گھر والے. ڈرائنگ روم مینرز تو بہت ہی آسان چیز ہے. باہر نکل کے محبت سے بولنا تو ایسے پھول جھڑتے ہیں ہماری زبانوں سے
کہ کیا ہم جو ہیں وہ بکے کی دکان کھولیں گے سارے مل کے, اور گھروں میں دیکھا کرے مانسٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں ہم سارے کے سارے, ٹیمپرامنٹ ہی نہیں ایک نارمل لیول پر آتا, اور اوپر سے گرمی, اور اوپر سے رمضان, اور مزید اوپر سے لوڈ شیڈنگ. تو سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کے جو مستحق لوگ ہیں, جن کا حق ہے آپ کے اوپر, وہ آپ کے گھر والے ہیں. تو سب سے زیادہ آپ کے اخلاق کے جو مستحق لوگ ہیں, جن کا حق ہے آپ کے اوپر, وہ آپ کے گھر والے ہیں. جو بھی آپ کے گھر والے ہیں جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ کا اخلاق ان کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے, اور آپ کے لیے سب سے بڑا کنسرن یہی ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی فکر, دعا اور کوشش کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر یہی تلقین کی گئی کہ آپ صبر کیجئے. یہ آپ کے آس پاس کے مشرکین جو بھی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے آس پاس تو غریب غربا رف راف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں, ان کی باتوں پر کان مت دھریے, اور آپ ان مومنین کے ساتھ ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ ولایت کا رکھیے. آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, آپ ان سے جو ہے اپنی توجہ یا اپنی نگاہیں مت ہٹائیے, یعنی مومنین سے اپنی اٹینشن کو دور مت کیجیے. کہنے کا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ گو کہ یہ مومن غریب ہیں, گو کہ یہ مومن معاشرے کا ڈاؤن ٹروڈن ہے, گو کہ یہ مومن کوئی اسٹرینتھ اور کوئی پاور اور کوئی طاقت مکہ میں نہیں رکھتے, لیکن یاد رکھیں اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا, اللہ کوالٹی دیکھتا ہے. رسول اللہ کو سکھایا گیا, اور رسول اللہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو سکھایا گیا کہ اپنا فوکس کوالٹی پر رکھیے. اپنے دوست ان کا سٹیٹس دیکھ کر نہیں بنائے جاتے, دوست لائک مائنڈڈ ہونے چاہیے. آپ کا دوست بتائے گا کہ آپ کس دین پر ہیں. آپ کہتی نہیں میں تو بہت اچھی ہوں اور بہت نیک ہوں اور 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں, مگر آپ کا دوست وہ ہو اور آپ کا بیسٹ فرینڈ کی شکل میں وہ دوست ہو جو کہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے, تو بہت جلدی چانسز یہی ہیں کہ آپ کے قدم بھی پھسل جائیں گے. آگے فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا, تم کیا دنیا کی زینت کی زندگی چاہتے ہو. آپ دیکھیں یہ جو ابھی اسی آیت میں 3 آپ کو کمانڈز مل رہی ہیں, اصبر, تعدو, تریدو, اس طرح سے جو الفاظ آ رہے ہیں, کیا تم دنیا کی زینت چاہتے ہو, کیا تم صبر نہیں کرو گے یا صبر کرو. یہ ایڈریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت پر جو ہیں وہ کسی طرح سے دھوکے میں آ جاتے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے لیے ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بہت سٹیبلٹی کے بعد بھی جس بستر پر سوتے تھے وہ کھجور کی ڈرائی برانچز سے بنا ہوا ہوتا تھا. ایک مرتبہ آپ آرام کر رہے تھے کہ آپ کے حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کر اٹھ کے بیٹھ گئے. ظاہر بات ہے آپ نے اپنا کرتا اتارا ہوگا, گرمیوں کے دن ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ صحرا کے اندر گرمی کا لیول دن میں کیا ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے تو آپ کی بیک کے اوپر وہ ساری جو کھجور کی ڈرائی برانچز تھیں اس کے نشان تھے. حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگ گئے, اور آپ حضرت عمر نے کہا کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں دنیا کے محلات اور دنیا کے پیلسز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کہا اس کا مفہوم یہی آتا ہے کہ عمر کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں دنیا کی لذتیں جلدی جلدی دے دی جائیں؟ کیا ہم بھی, اور اگر ہمیں اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں تو ہمیں بہت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیں بھی دنیا کی لذتیں بہت جلدی جلدی دے دی گئی ہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اگر اللہ نے نعمتیں دی ہیں الحمدللہ, اب احساس ذمہ داری بڑھ جانا چاہیے. یہ مطلب نہیں ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں, اوہو میں 1000 گز کے گھر میں رہتی ہوں تو اب میں تو نہیں رہ سکتی, مجھے تو پتہ چل گئی تو دنیا کی زینت ہے, اب کل سے جو ہوں میں کسی ملیر ندی کے پاس جھگی میں جا کے رہوں گی. بھئی ایکسٹریمز پر کیوں جاتے ہیں؟ جہاں آپ کو اللہ نے رکھا ہے آپ کو وہیں اللہ کی بندی بن کر رہنا ہے. اللہ آپ کو جن حالات میں رکھ دے, اچھے ہوں یا برے ہوں, خوشگوار ہوں یا ان پلیزنٹ ہوں, آپ کی مرضی کی ہوں یا آپ کی مرضی کے نہ ہوں, آپ کو ہر طرح کے حالات میں ایک ہی اصول اپنانا ہے,
اللہ کا عبد بن جائیے, اللہ کی بندی بن جائیے, اللہ سے مدد مانگیے, اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ گائیڈنس دیں گے. تو یہاں بظاہر جو خطاب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگتا ہے, لیکن یہاں پر ایڈریس جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا گیا ہے, ان کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم مسلمان اس دنیا کی زینت کا شکار نہ ہو جائیں اور ہمارا اصل ٹارگٹ آخرت رہے. رسول اللہ کے تھرو امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ دنیا کی زینت کے دھوکے میں مت آ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِدُعَفَائِكُمْ, یقیناً بات تو صرف یہ ہے کہ تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے مدد اور رزق دیے جاتے ہو. آپ کی اور میری زبان سے کبھی یہ الفاظ نہ نکلیں دیز تھرڈ کلاس سٹیزنز. لوگ بولتے ہیں اور یقیناً نہ سمجھی میں بولتے ہیں. اگر کبھی ہماری زبان سے بھی نکلے ہوں گے تو لا علمی میں نکلے ہوں گے. ہمیں نہیں علم تھا کہ یہ کتنا سخت برا جملہ ہے. ہم نہیں بول سکتے. اپنے سے کسی کو سٹیٹس میں کم دیکھ کر اگر یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے یہ بالکل تعریف کے اور محبت کے اور اخلاق کے قابل نہیں ہے, تو یہ اللہ کی غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. جس کو اللہ نے دولت دی ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ تم کو رزق اور مدد تمہارے ضعفاء کمزوروں کے ذریعے دیا جاتا ہے. اور جو غریب ہیں, غریبوں کو بھی بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں ایکسٹریمز پر معاملے جاتے ہیں. ہر غریب انسان یہ مت سمجھے اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے کہ جو اس کو امیر نظر آئے گا ضرور یہ حرام کماتا ہے جب اس کے پاس اتنی دولت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے کے سارے, اور آپ اس کے بعد لائن سے دیکھتی چاہیے اپنے ائمہ کرام کے اندر, اللہ نے ایک سے ایک کو بہترین دنیا سے نوازا تھا اور اس کے حلال کمانے والے تھے. بیلنس مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. جو دولت والے ہیں وہ دولت کو حاصل کر کے اس کو اپنی دنیا کی طاقت کا ذریعہ نہ بنائیں, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آزمائشوں میں رکھا ہے وہ صبر کر کے اللہ کے قریب ہو کے اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو آزما رہا ہے. اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ لے کر بھی آزماتا ہے. اور یاد رکھیں, دے کر جب آزمایا جاتا ہے نعمتوں کا امتحان, ایز کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے. مشکلات میں انسان اللہ کے قریب آ جاتے ہیں, لیکن جب نعمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں, جب اللہ لگزوریس لائف سٹائل میں رکھنا شروع کر دیتا ہے انسان کو, تو انسان کے اندر چانسز آ جاتے ہیں کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے گا. تو بتا دیا کہ کوئی بھی ہو اپنا فوکس دنیا کی زینت پر مت رکھو. اصل میں فوکس کیا ہونا چاہیے, وہ جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں, اللہ نے زمین کو زینت بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, دونوں کے لیے آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. ورنہ یاد رکھیے جو دنیا کی زینت ہے نا, اٹس لائک اے فیری ٹیل, اور ہم سب کو فیری ٹیل سننے کا اور پڑھنے کا اور دیکھنے کا بہت شوق ہے. بیوٹی اینڈ دا بیسٹ کا حیضہ تو ابھی ہم سب کو بھی لیٹسٹ ہو ہی گیا تھا, اور ہم جیسی عمر کی خواتین بھی ایک دفعہ وہ کلپ آتا تھا ٹریلر تو دیکھنے پہ مجبور ہو ہی جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بچپن سے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے نا. اور وہ جو فیری ٹیل ڈائلما ہے وہ تو بہت ہی پیتھیٹک ہے. پھر میرے پاس ٹائم نہیں میں اس کے اوپر بات کروں, لیکن وہ مجھے ہمیشہ سے, اور جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا اور جب سے قرآن کے ذریعے چیزیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں, تب پتہ چلا کہ یہ فیری ٹیلز کی جو کہانیاں ڈزنی ورلڈ کی ہیں, اصل میں یہ بیماری کی جڑ ہیں جنہوں نے ہماری لڑکیوں کو اور ہمارے لڑکوں کو صرف اور صرف خوبصورتی کے لیے obsessed کر دیا ہے. ایک سنڈریلا جس کو نہ بات کرنی, جس کی نہ شہزادے نے بات سنی, نہ پوچھا اس سے کہ اس کو کتنی کوالیفیکیشن ہے اور کیا ہے, یا بات کیسے کرتی ہے, یا بولنا بھی آتا کہ نہیں بولنا آتا, بس سب سے خوبصورت لڑکی جو نظر آئی اور سب سے خوبصورت ڈریس میں جو نظر آئی اسی پہ فدا ہو گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت کی نظر نہیں ہے کیا؟ اور ہم 2-2 سال سے 1-1 1.5 سال کے بچوں کو بچپن سے دیکھا, اور ہم نے بھی دیکھی ہیں اور ہمیں بھی ایسی اچھی لگتی تھی, بٹ اٹس اے فیکٹ. بیمار قسم کی کہانیاں لگتی ہیں اب مجھے میں جب ان کو دیکھتی ہوں. اور ہماری بچیوں کے اندر یہ دماغوں میں کیوں ڈال دیا کہ جب شوہر آئے گا دین ایکچولی دے ول بی کمپلیٹ. نہیں, ان کی ایک اپنی پرسنالٹی ہے. وہ سنو وائٹ جو سوئے جا رہی ہے, آؤٹ آف دا وے ایک آدمی آتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جاگ جاتی ہے, چلو جی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تو بتاتے ہی نہیں ہیں. یہاں جتنی بھی شادی شدہ خواتین بیٹھی ہیں وہ بتائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے.
صرف وہ فیری ٹیل کا ایک بہت اچھا سا کرٹن بنا کر دنیا پر ڈال دیا. اور بچیاں obsessed ہیں. اچھا کپڑا ان کو کیوں پہننا ہے, اچھا ان کو کیوں لگنا ہے, ان کو خوبصورت کیوں بننا ہے. ہیضہ ہو گیا پوری قوم کو جو ہے کہ ان کے بال سیدھے ہو جائیں اور ان کی رنگت سفید ہو جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی اس وقت سے جو انگرینڈ چیزیں پمپنگ ہوئی ہیں ڈزنی ورلڈ کی, وہ اصل میں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ باہر آتی جاتی ہے. بی کانفیڈنٹ. اللہ نے جیسا مجھے بنایا ہے, اللہ تو احسن الخالقین ہے. ہم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی پاتے ہیں جو ہم اتنا پاگل ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہر انسان اپنی جگہ مکمل ہے. بچیوں کو یہ کہہ کے بھی ان کا ذہنی طور پر ان کو ٹارچر کرنا, ان کی شادی نہیں ہو رہی, ان کی شادی نہیں ہو رہی, ان کی شادی نہیں ہو رہی. دس از سو بیڈ. آپ کیا چھوڑ کر جائیں گے اپنے پیچھے؟ شادی ہونا یا نہ ہونا, کوشش آپ کریں گے, آپ اصحاب کہف سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ ایفرٹ ڈالیں گے, لیکن اگر تقدیر میں نہیں ہے تو نہیں ہوگی. اسی طرح جس عورت کے بچے نہیں ہوتے ہیں, پوچھ کے اس بیچاری کو ایموشنل ٹراما کا شکار کر دیتے ہیں. شادی کو کتنے مہینے ہو گئے بھئی, آپ ہر دفعہ کیوں پوچھتی ہیں؟ وہ کیا اپنے یہاں سٹیکر لگا کے پھرے کہ میری 7 جون کو مثال کے طور پر شادی ہوئی تھی؟ اور یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ زیادہ تر ذرا بڑی عمر کی خواتین نہیں پوچھتی ہیں, آپس میں فرینڈس نہیں پوچھتی ہیں. فرینڈس کو پتا ہوتا ہے کہ اٹ ول ہرٹ ہر, خاموش رہتی ہیں کہ وہ بار بار پوچھنے کی کوئی تک نہیں بنتی. وہ بڑے کہتے تھے, میری ساس کہا کرتی تھی, جب چاند چڑھتا ہے تو زمانہ دیکھتا ہے. بھائی جب وہ بیچاری پریگننٹ ہوگی تو سبھی کو نظر آ جائے گا. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے اس کا بچہ لے جانا ہے اور پھر راتوں میں آپ جاگیں گے اس کی جگہ, کہیں گی بہن تم سو جاؤ, اب تمہاری نیند پوری ہو جائے گی. ویسے ہی تم کو اس وقت ڈپریشن ہو رہا ہوگا ڈلیوری کے بعد, تو میں تمہارا بچہ سنبھال لیتی ہوں. بچے ہم سے سنبھالے نہیں جائیں گے کسی کے, بہن کے نہیں سنبھالے جاتے, دوستوں کے کیا سنبھالیں گے؟ بچہ سنبھالنا آسان کام ہے. یہ دنیا کی زینت ہے, اس کے پیچھے سے اس دنیا کو تلاش کریں. یہ تو ایک ڈیلوژن ہے. میٹرکس کی مووی دیکھی تھی نا, بہت پرانی ہو گئی اب تو. اس کے پیچھے دیکھیں اصل میں حقیقت کیا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے. سائملٹینیسلی 2 جہان کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک تو وہ فزیکل ورلڈ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے, جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ایک اور اس وقت جہان کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ, جس کو آپ عالم الامر کہتے ہیں, جس کو آپ عالم الغیب کہتے ہیں. کیا اس وقت یہاں کتنے فرشتے موجود ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نظر آ رہے. مگر کیا فرشتے ہیں؟ اگر فرشتہ نظر نہیں آ رہا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرشتہ نہیں ہے. ہمیں پورا یقین ہے عالم الغیب کے اوپر. تو یہ دنیا کی حقیقت تو سمجھیں. یہ دنیا اس وقت اپنے پورے گلیمر کے ساتھ جیسی نظر آ رہی ہے, یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کی کورنگ سے دنیا کو سمجھ جائے گا, جو دنیا میں رہے گا لیکن جان لے گا کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. آگے فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے خالی کر دیا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور اس نے اپنی پیروی صرف اور صرف اپنی خواہش کی رکھی ہے, اپنی خواہش کا غلام ہے, اپنی خواہش کو الہ بنا لیا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا, اور اس کا معاملہ حد سے زیادہ گزرا ہوا ہے. کتنے سخت الفاظ ہیں. ہم سنتے ہیں اور گھروں میں داخل ہوتے ہی بھول جاتے ہیں. ہم رمضان میں خوب قرآن اور خوب احادیث سنتے ہیں, اور اللہ کرے کہ اس رمضان کے بعد شوال میں ہمیں اللہ کی باتیں اور رسول اللہ کی باتیں نہ بھولیں. اور اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. آپ کو صبح ہر دن نماز کے لیے جاگنا ہوتا ہے تو آپ ریمائنڈر لگاتے ہیں نا. ان دا سیم وے وی نیڈ ریمائنڈرز. صرف رمضان کے رمضان ہمیں ریمائنڈر نہیں چاہیے. ہم پورے مہینے کا کھانا ایک ساتھ نہیں کھاتے ہیں کہ اچھا میں آج پورے مہینے کا کھانا کھا لیتی ہوں, باقی 29 دن جو ہے وہ میں ریلیکس کروں گی, میں نے اور بہت سے کام کرنا ہے. اٹس ناٹ لائک دس کہ ہم پورا قرآن صرف جو ہے وہ رمضان میں سنیں, جو جتنا قرآن بھی رمضان میں سنیں, اس کے بعد ہم پورے 11 مہینے کہیں بھائی سن تو لیا تھا رمضان میں, اب کیا کریں, سن لیں گے اگلے رمضان میں. یہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی حقیقت نظر آتی رہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہیں مگر دنیا ہمارے دل میں نہ جائے, تو ہمیں کنٹینیوس قرآن کے ریمائنڈرز کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ کی حدیث میں آتا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو اللہ کے رسول نے ڈسکرائب کیا. آپ نے فرمایا 3 چیزیں تمہیں تمہاری قبر تک فالو کرتی ہیں, اہلہ و مالہ و عملہ. انسان کا مال, انسان کے گھر والے, اس کے رشتہ داروں, اس کی اولاد اور اس کا عمل. 3 چیزیں قبر تک اس کو فالو کرتے ہیں.
آپ نے فرمایا 2 چیزیں واپس پلٹ جاتی ہیں اور صرف قبر میں ایک ہی ساتھ جاتا ہے. کیا جاتا ہے؟ عملہ، اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں دنیا کی حقیقت بتا رہی ہے. کتنا ہم جو قبر میں لے کے جانا ہے اس کو بنانے سنوارنے کی فکر میں ہیں، اور کتنا جو یہیں رہ جانا ہے ہم اس کو بنانے سنوارنے کی فکر میں ہیں. آپ دیکھیں کبھی جب آپ اس کو آبزرو کریں اور کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے بعد اس کو امیجن بھی کیا کریں. آپ امیجن کریں کہ آپ جب جنازے میں جائیں گی، یا اپنے آپ کو امیجن کریں کہ میرا جنازہ ہے اور میرا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے. میری اولاد جائے گی ساتھ میں، میرے گھر والے جائیں گے، رشتہ دار جائیں گے، تو مال کیسے جاتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نا کہ انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو مال چھوٹ جاتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کیا بتا رہی ہے کہ مال قبرستان تک جاتا ہے. اس لیے کہ جب آپ کے رشتہ دار اور آپ کی اولاد اور آپ کا شوہر قبرستان میں آپ کو دفنانے کے لیے جائے گا تو جو لباس ان کے جسموں پر ہے، آپ کے جسم پر تو کفن ہے، ان کے جسم پر تو وہی ڈیزائنر کلوتھس ہیں نا، ان کے ہاتھوں میں تو وہی رولیکس کی گھڑیاں ہیں یا جو بھی گھڑیاں ہیں، انہوں نے تو وہی اپنے جو ہیں وہ والیٹس لیے ہیں جو وہ یوز کرتے ہیں، وہ انہی گاڑیوں میں بیٹھ کے جائیں گے جو گاڑیاں دنیا کی زینت ہیں. تو آپ کا مال آپ کے ساتھ قبرستان تک جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مال تو واپس لوٹ جاتا ہے. اہلہ، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر اور رکتے ہیں اس لیے کہ غم کا شکار ہوتے ہیں. اولاد بیٹھ کر وہاں پر دعا کرتی ہے قبرستان پہ، لیکن اس کے بعد بھی کتنی دیر آپ کی اور میری اولادیں جو ہیں وہ ہماری قبروں پر بیٹھیں گے؟ آخر وہ بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. تو وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہماری قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوتا ہے؟ صرف ہمارا عمل. اگر کسی کو انگریزی کا ایک لفظ جو ہے نتھنگ، اس کا مفہوم سمجھنا ہے تو اپنی قبر کو یاد کر لیں. اس دنیا سے کچھ بھی میرے ساتھ نہیں جانے والا. عمل تو میرا چلا گیا، دنیا میں سے کیا جائے گا؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صرف میرا سلامت دل جائے گا، ہدایت یافتہ دل جائے گا، اللہ کی محبت سے بھرا ہوا دل جائے گا، اور کچھ بھی نہیں میرے ساتھ جائے گا. اور یہ دنیا کی محبت ایسی ہے، یہ دنیا کی محبت انسان کو کرپل کر دیتی ہے. یاد رکھیں، دنیا کی محبت جب دل میں آتی ہے تو انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے ہیں. آپ اپنے اوپر آزما کر دیکھ لیں. ہم نہیں کبھی محسوس کرتے کہ ہم بہت رونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے اندر، لیکن ہمیں آنسو نہیں آ رہے ہوتے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا؟ اور آپ بہت اپنے اوپر کیفیت لانے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو رونا نہیں آ رہا ہوتا. بعض اوقات آپ کہیں قرآن سن رہے ہوتے ہیں، لوگ زارو کتار ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھیں خشک ہوتی ہیں. Then this is food for us, food for thought for us. اس کا مطلب ہے دل میں سختی ہے، اس لیے کہ دل کی سختی انسان کی آنکھوں کی سختی کا باعث بنتی ہے. انسان کی آنکھ پھر اللہ کے خوف سے آنسو نہیں بہاتی. تو یہی چیز جو ہے یہ دنیا کی محبت کی شکل میں یہاں پر مینشن کی گئی ہے. اور کیسے معلوم ہوگا کہ حقیقت میں؟ ایک تو میں نے آپ کو یہ انڈیکیشن بتا دیا نا کہ آپ کو اللہ کی بات سن کر رونا نہیں آئے گا، آپ کو جہنم کا سن کر رونا نہیں آئے گا، آپ کو اپنے گناہوں کا سوچ کر رونا نہیں آئے گا. آپ دعا مانگنے بیٹھیں گی، ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور کئیوں کا بعض دفعہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن دا مومنٹ ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں ہم آدھا سیکنڈ دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم نماز لپیٹ دیتے ہیں. انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اوپن کر دے. بات تو کر کے دیکھیں. ہاں، پریکٹیکلی آپ دن کی 5 نمازوں میں 5 مرتبہ اس کیفیت کے ساتھ دعا نہیں مانگ سکتے ہیں. اٹس ناٹ پاسبل. کبھی آپ مصروف ہوتے ہیں، کبھی آپ کو فوراً کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کبھی آپ تھکی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی آپ کو کوئی اگلی کمٹمنٹ ہوتی ہے. کم سے کم دن میں 1 مرتبہ اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں. اور اگر ہر دن نہیں موقع ملتا ہے تو 2-3 دن میں 1 مرتبہ. اور رمضان کے مہینے میں تو زبردستی اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں مانگنے کے لیے. رمضان میں اللہ ہر دن افطار سے پہلے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوتے ہیں. رمضان پورے کا پورا رحمت ہے، رمضان پورے کا پورا مغفرت ہے، رمضان پورے کا پورا آگ سے بچاؤ کا مہینہ ہے. مانگیں اللہ سے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کیوں مس کر رہے ہیں یہ ٹائم؟ افطار سے پہلے کا ٹائم 3 منٹ بھی ہو، کم سے کم 5 سے 3 منٹ کا ٹارگٹ رکھیں. یہ ٹائم میں نے دعا مانگنی ہے، یہ ٹائم میں نے اللہ سے بات کرنی ہے. آپ کو جو دعا آتی ہے مانگیں. آپ جو دعا کتاب سے پڑھنا چاہتی ہیں پڑھ لیجئے، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی
کہ جو آپ کو اپنی زبان میں بات کرنی ہے اللہ سے وہ بات کیجیے، اگر آپ کو عربی کی زبانیں نہیں آتی ہیں۔ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔